बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और मरियम नवाज़ अदलिया से अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन इंसाफ सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिनको पिछले 5 साल से मिल रहा है। इंसाफ सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, मुल्क में अदल नहीं है। वो पकड़े जाते हैं तो 2 दिन बाद ज़मानत हो जाती है, वो पकड़े जाते हैं और दूसरे सूबे में FIR दर्ज हो जाती हैं, लेकिन उनको उनके हवाले नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लाडले अभी भी लाडले हैं और अदलिया के बारे में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि वो अब भी खान साहब और उनके जो सपोर्टर हैं या उनके जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाज़ह तौर पर एक रुझान नज़र आता है। तो फिर मरियम नवाज़ किन से ये मुतालबा कर रही है कि वो नवाज शरीफ को इंसाफ देंगे, तो उनका ये मुतालबा किस हद तक वैलिड है और किस हद तक उन्हें ये उम्मीद होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के केसेस जो ख़त्म होंगे या केसेस ख़त्म नहीं होंगे, दोबारा रीओपन होंगे और उनको मेरिट पर सुना जाएगा और उनको वही इंसाफ दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। साजिश के वो सारे किरदार जो कि माजी में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थे, वो किरदार आश्कारा होने के बावजूद अभी तक खान साहब को बहुत से और किरदारों की भी सपोर्ट है और वो वाज़ह तौर पर नज़र आती है। आज मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, तो एक बार फिर उन्होंने वो कहते हैं फटे चक दिए। तो और जिन लोगों को इंतज़ार था कि खान साहब कब गिरफ्तारी देंगे, कब वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो खान साहब ने बता दिया है कि वो जेल भरो तहरीक कब चलाएंगे। उन्होंने बाकायदा उसकी तारीख तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने वो टाइमलाइन बता दी है कि वो कब जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो ये तारीख वैसी है जैसी दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर बोर्ड पे लिखा होता है कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। तो उसी तरह खान साहब ने भी एक तारीख दे दी है और खान साहब ने तारीख ये दी है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे। खान साहब ने जब इसका ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक चलाने वाले हैं, तो उस वक्त लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये जल्दी इस पर अमल नहीं होगा, बल्कि ये कोई आइंदा का फ्यूचर प्रोग्राम है और ये नियर फ्यूचर में भी नहीं होगा, बल्कि ये कोई लंबा प्रोग्राम है। तो खान साहब ने सिर्फ इस बात के पेश नज़र के उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो हम खुद ही इस बात को अनाउंस कर देते हैं कि हम जेल भरने जा रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मिलकर समझाया कि जनाब एडी भी केड़ी जल्दी है, हमारा इतना कौन सा, हमारी वो कहते हैं ना वो चक्की के 2 पार्टों में हमारा बाजू आया हुआ है कि हम कह जी कि कल से ही जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं। तो जिस तरह खान साहब ने फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़कर गलती की और कौमी असम्बली से बाहर आकर गलती की, उस तरह की किसी भी गलती से उन्हें यानी रोक दिया गया है या वो आज खुद पीछे हट गया है। तो मैंने कल भी बता दिया था कि खान साहब इस पर यू टर्न ले चुके हैं और हालत ये है कि वो अब गिरफ्तारी से न सिर्फ घबरा रहे हैं बल्कि खौफजदा है। और 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की जहाँ तक बात है, तो अब तो 25-26 दिन हो गए, अभी तक तो सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए और ये नियर फ्यूचर में भी अनाउंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके लिए कौन सा आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा उसके बारे में कहना तो कबल वक्त है। लेकिन खान साहब की ये ख्वाहिश कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, ये भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर 90 दिन में इलेक्शन हुकूमत ने कराने का ऐलान कर दिया तो फिर खान साहब की जेल भरो तहरीक तो गई ना। जेल भरो तहरीक वो इलेक्शन के लिए नहीं करा रहे थे, जेल भरो तहरीक तो उन्होंने गिरफ्तारियों और अपने लोगों को पकड़े जाने के ख़िलाफ़ चलाने का ऐलान किया था। तो क्या उनकी गिरफ्तारियाँ रुक गई हैं या उनके लोग पकड़े नहीं जा रहे, या उनको फिर अदालतों ने ये यकीन दिला दिया कि जनाब कोई भी पकड़ा जाएगा तो हम उसे जो है वो किसी और सूबे की पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और सत्य खैरान है। तो कोई अच्छा पैगाम मिला है या कोई अच्छा मैसेज आया जिसके बाद खान साहब को ये पता लग गया कि अगर पकड़े भी गए तो 2 दिन में हमारी ज़मानत हो जाएगी। पुलिस रिमांड वो भी ज़्यादा नहीं होगा, 1 आध दिन का ही होगा, अगले दिन 1 दिन हम जुडिशल में गुजारेंगे और फिर अदालत हमें दे देगी ज़मानत। तो ये कोई मुझे लगता है कि NRO मिल गया खान साहब को, और ये NRO शायद जुडिशरी की तरफ से मिल गया कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके वो जो अपना फैसला था ना जेल भरो तहरीक का, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मैं आपको इससे रेलिवेंट एक चीज़ बताता हूँ कि शेर रशीद साहब को ना कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा ना हब पुलिस के हवाले किया जाएगा, आपको सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देगी, बल्कि अब उन्हें सिर्फ इस्लामाबाद में ही रखा जाएगा और रखा भी किया जाएगा, उनको जल्द ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तो ये है पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम
ماضی میں ہم نے دیکھا تو 15 دن تک ضمانت کی تاریخ نہیں پڑتی تھی اور کئی مہینے لوگ نیب کی تحویل میں رہتے تھے اور عدالتیں کوئی بھی اس کے اوپر نہ ایکشن لیتی تھی نہ کسی کو ریلیف دینے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتی تھی. تو اس وقت عدلیہ گم سم تھی اور آج عدلیہ وائبرنٹ ہے کیونکہ کوئی اور نہیں گرفتار ہو رہا بلکہ خاص سب کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اور حکومت اگر سیاسی انتقام لے رہی ہوتی جو الزام لگایا جاتا ہے خان صاحب ان کے حواری چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں چیخیں آسمانوں تک سنائی دے رہی ہے کہ ان کے خلاف سیاسی کارروائی ہو رہی ہے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. فواد چودھری کو پکڑ لیا شیخ رشید کو پکڑ لیا شاندانہ گلدار پہ مقدمہ ہو گیا اور فیڈرل لاجز خالی کرا لیے گئے. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور سزائیں کتنی ہو رہی ہیں کسی کو 2 دن کسی کو 3 دن کسی کو 4 دن اور عدالتیں کہہ رہی کہ آپ انہیں باہر نہیں لے جا سکتے. تو لگتا یوں کہ کچھ جو صاحبان ہوتے ہیں عدلیہ کے مدار المہام ہوتے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ نقطہ نظر باعث بھی ہو سکتا ہے اس کا رجحان کسی بھی طرف ہو سکتا ہے. تو اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے. فیصلہ آ گیا شیر رشید کا اور یہ نظر آتا ہے کہ شیر رشید کو اس میں بچایا گیا ہے. جس طرح شیر رشید کو شراب کے کیس میں بچا لیا گیا اور کسی ان کی ریکویسٹ کے اوپر بڑی اعلیٰ شخصیت کے حکم پر ان کے خلاف یہ جو ان کا یورین ٹیسٹ ہونا تھا اور شراب کا جو کیس تھا وہ سرے سے غائب ہو گیا. اب عدالت میں نہ شراب کا ذکر ہے نہ اسلحے کا ذکر ہے تو پھر پوچھنا پڑے گا نا وہ شراب کہاں گیا وہ اسلحہ کہاں گیا. جس پولیس نے پکڑا اس کے بعد باقاعدہ بیان جاری کیا اس پولیس سے پوچھا جائے نا کہ یہ دونوں چیزیں مقدمے میں شامل کیوں نہیں ہیں. عدالت نے ان کو مکمل طور پہ ریلیف دے دیا ہے. تو فروری شروع ہوتے ہی فضاؤں سے خون کی غائب ہو چکی ہے. ہفتہ 1.5 ہفتہ کچھ سردی بڑی بھی اور لوگ سیری پائے اور یعنی وہ جو گرم خوراک تھی وہ کھا رہے تھے. اب انہیں گرمیاں مبارک ہو. میں نے بھی ہاف بازو ٹی شرٹ پہن لی ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ باہر موسم کی کیا صورتحال ہے. تو لگتا یوں ہے کہ موسم گرما جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیاست میں جو ہے وہ گرمی کا ماحول جو ہے وہ تیز ہونے والا ہے. حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کی ڈیٹ بدل دیا ہے. یہ کانفرنس 7 فروری کو ہونا تھی اب یہ 9 فروری کو ہوگی اور اس کو ریلیٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آرمی چیف بیرون ملک ہیں اور برطانیہ کے دورے پر ہے انہوں نے بھی 9 فروری کو یا 8-9 فروری کو آنا ایک ہفتے کا ان کا دورہ ہے. تو شیر رشید کی بھی آج ضمانت ہو گئی ہے. شہباز گل کی بھی پوری ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا کسی کو گرفتار نہ کرے کیونکہ اگر ضمانتیں ہونی ہے اور کسی کے اوپر کیس چلنا ہی نہیں اور عدالتوں انہوں نے پورا سپورٹ کرنا ہے تو پھر گرفتاریاں کر کے اپنا منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے. باتیں بھی سنتے ہیں کہ جی دیکھیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور کوئی کارروائی بھی آگے نہیں ہوتی. لیکن ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے کہ عدلیہ ایکسپوز ہو رہی ہے. وہ عدلیہ جو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر رشید کے خلاف موچکو اور لسبیلا میں درج مقدمات باقاعدہ طور پر معطل کر دیے. کل عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ جی مقدمات اگر دوسرے صوبے میں ہوئے ہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جنگیری نے اس کیس کی سماعت کی اور اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ یعنی ان کو دلائل دیے گئے کہ شیر رشید کے خلاف ایک FIR موچکو تھانے میں درج ہے ایک کراچی میں ہے. تو عدالت نے پوچھا کہ بیان دینے کی جگہ پولی کلینک ہاسپٹل اسلام آباد ہے تو کراچی میں مقدمہ کیسے درج ہو گیا. تو پھر عدالت نے موچکو کراچی اور لسبیلا بلوچستان میں جو شیر رشید کے خلاف مقدمہ درج تھے ان پر پولیس کو سماعت سے کارروائی سے روک دیا ہے اور FIR معطل کر دیے ہیں. اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیے اور بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. اور عدالت یہ کہہ رہی کہ ایک ہی وقوع میں مختلف شہروں میں FIR کیسے ہو سکتی ہے. تو جو اس سے پہلے عدالتیں FIR درج ہوتی تھی ان کے بارے میں بھی عدالتوں کو بتانا چاہیے کہ ارشد شریف کے خلاف کیسے ملک کے مختلف حصوں میں FIR درج ہو گئی, کیسے اعظم سواتی کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں FIR درج ہوگی. تو جن کیسوں میں یہ عدالت اپنا بینچ مارک سیٹ کر چکی ہے اور اس کے اوپر عدالت واضح یعنی موقف ہے کہ کسی بھی صوبے میں ہر صوبے کی پولیس اپنے اختیارات کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے اور مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں. بعد میں ان کیسز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ FIR معطل کرنے کی کارروائی اور یہ یعنی ایک الگ سی چیز ہے. شیر رشید کی ضمانت کے حوالے سے عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اور ابھی فیصلہ محفوظ کر لیا. وہ فیصلہ کس میں سنایا جائے گا. لیکن عدالت میں جو 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شیر رشید صاحب نے عدالت میں کہا تھا کل پرسوں کہ جی ان کو کرسی پر 3 گھنٹے باندھ کے رکھا گیا, ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے. آج ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ شیر رشید کو نامعلوم مقام پر 6 گھنٹے باندھ کر رکھا گیا, ان سے سیاسی سوال کیے گئے.
اب یہ سیاسی سوال ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں اور انہوں نے قتل کی سپاری دے رکھی ہے، تو آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اس کی کیا معلومات ہے، تو یہ سیاسی سوال ہے۔ ایک شخص جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ فلاں شخص نے قتل کا ارادہ کر لیا اور اس کے پاس پوری معلومات ہے، تو پھر اس کے بارے میں تفتیش کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اگر وہ تعاون سے انکار کرتا ہے، وہ نہیں بتاتا، تو پھر ان پھینٹ ہی لاؤ، پوچھو بھائی اگر بندہ مر گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، انہیں کل کسی نے آ کے مار دیا اور یہ الزام پھر ملک کے ایکس پریزیڈنٹ کے اوپر لگ گیا، تو اس ملک کی جو رہی سی ساکھ ہے وہ تو مٹی میں مل جائے گی کہ ایک سابق صدر نے ایک سابق وزیر اعظم کو قتل کرا دیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ایک سابق صدر مشرف کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام لگا، اور وہ خود بھی یہ اپنے بتا کے گئیں جی کہ فلاں فلاں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تحقیقات کے بعد وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس سے دنیا کے اندر ہماری جگہ سائی ہوئی اور بڑی مشکل سے ہم اس ماحول سے باہر نکلے۔ ایک اور عدالت نے ریمارکس دیے اور کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، جج صاحب نے کہا، طارق محمود جہانگیری صاحب نے، کہ یہ آپ نے بھی اپنے دور میں سیکٹری انفارمیشن اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے تھے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود ہتھکڑیاں لا کے لے گئے سن نا، اور پھر اور بھی لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، سیکٹری انفارمیشن کے خلاف بھی ہوا، پھر وزیر اطلاعات کے خلاف بھی ہوا، پھر وہ جویل لطیف صاحب نے بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی تھی ان کے خلاف بھی ہوا، اس وقت کے جو ایم ڈی پی ٹی وی تھے ان کے خلاف مقدمات ہوا۔ تو عدالت نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، جو کچھ آپ نے کیا وہی آج آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو شیر رشید صاحب کو نہ کراچی بھیجا جائے گا، نہ لسبیلا بھیجا جائے گا، اسلام آباد میں موج کریں گے، اور ان کی کوشش یہ کہ ان کو اگر ضمانت نہیں ہوتی تو ہاسپٹل ٹرانسفر کیا جائے، ورنہ ضمانت ہو ہی جانی ہے نا۔ اب اس میں کوئی شک تو رہ نہیں گیا کہ ان کی ضمانت میں کوئی رکاوٹ ہے۔ ایک افسوسناک خبر ترکی میں زلزلے کے حوالے سے، شام اور ترکی میں ایک زلزلہ آیا، اور صبح جب میں ویلاگ کر رہا تھا تو اس وقت یہ خبر انیشل سٹیج پہ تھی، لیکن اب کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اب تک اس میں کوئی 1600 کے قریب لوگ جو ہے ان کی جان چلی گئی ہے، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صرف ترکی میں زلزلے سے کم از کم 2000 کے قریب عمارتیں گر گئی ہیں۔ یہ زلزلہ جو ہے اس کی شدت شام میں بھی ہے اور یہ پورے اس میں ریجن میں آیا۔ حکام کے مطابق اور ترک میڈیا کے مطابق یہ 1939 کے بعد اب تک آنے والا سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ قبرص، یونان، اردن، لبنان، اسرائیل، سب جگہوں پہ زلزلہ آیا، اور یہ 7.9 اس کی شدت تھی، یعنی یہ جو ریکٹر سکیل ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 10 کلومیٹر زمین پر تھی۔ مریم نواز نے ملتان میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل بھریں، تحریک شروع کریں، اور شروعات زمان پارک سے کریں۔ ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں، آئیں جیل بھریں، لیکن فرنٹ لائن پر انہوں نے خواتین کو رکھا ہوا ہے۔ خود سامنے آئے، قانون اپنا راستہ لے گا، جو جرم انہوں نے کیا ہے ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ رانا صلی اللہ نے جیل میں 6 ماہ کاٹے، انہیں تو کسی نے انگلی تک نہیں لگائی، یہ 2 دن کی قید میں رونے لگے ہیں۔ انہوں نے خاص سے یعنی بھگو کے خاص صاحب کو چیلنج کر رہی ہیں مریم نواز کے اب وہ وہاں سے نکلے، لیکن وہ خاص صاحب نکل کے باہر نکلتے ہیں تو باہر ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر چکے ہیں تو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اور جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور آج ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے، یعنی وہ جو مرکز بن گیا اب زمان پارک، وہاں پر جو ہے کارکنوں کی وہ بھی ہو رہی ہے، لسٹیں بھی آ گئی ہیں کس کس نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف 2017 میں کامہ پہ نکالے گئے تھے، ہماری ہفتے میں 5 دن پیشی ہوتی تھی، ایک دن میں 2 بار عدالت جاتے تھے، لیکن ہم روئے نہ، کوئی بھی رہنما، انہوں نے نام لے کے بتایا کہ کون کون سے رہنما جیلوں میں گئے، وہ تو بالکل نہیں روئے۔ آج ان کے اوپر تو جو کیسز ہیں وہ کامہ کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈائمنڈ کا کیس ہے، وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ جو انلیگل منی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو مریم نواز نے وہ 2 دنوں، بلکہ جب سے وہ نکلی ہے پولیٹیکل کمپین کے اوپر، خاص صاحب تھوڑا، یعنی وہ کہتے ہیں میڈیا کے اوپر خاص صاحب چھائے ہوئے تھے، اب تھوڑے سے خاص صاحب کی جو ہے نا میڈیا کے اوپر پریزنس کم ہوئی ہے، اور مریم نواز کی پریزنس میڈیا کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کا جو سب سے اہم ایجنڈا ہے وہ ہے کہ پارٹی کا بیانیہ کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیں
9 مہینے کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور یعنی 9 ماہ گزرنے کے بعد آج پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے بیانیہ کیا ہونا ہمارا، کیا جا کے عوام میں کہیں گے؟ امریکہ نے نکالا وہ بیانیہ ٹھوس ہو گیا، وہ کیا تھا، وہ سائفر آیا تھا، وہ بیانیہ ٹھوس ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ سے مل کے نکالا، میر جعفر میر صادق نے کام کیا، وہ بیانیہ ٹھوس ہو گیا، پھر وہ محسن نقوی نے سازش کر کے نکالا، وہ بیانیہ بھی نہیں چل رہا، تو موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت نے سازش کر کے نکالا، یہ بیانیہ بھی نہیں چل رہا۔ یعنی اتنے بیانیہ بدلنے کے بعد آج بھی خان صاحب کو ایک نیا بیانیہ چاہیے کہ وہ بیانیہ کیا ہوگا۔ تو آج پی ٹی اے سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ جناب ساڈا بیانیہ کی ہونا ہے، ہم کیا جا کے بات کریں گے؟ باجوہ کے خلاف تو تقریریں اب کرنے کا فائدہ نہیں، باجوہ صاحب چلے گئے، فیض حمید کس سے ہم بے فیض ہو گئے، ان کے اوپر کیا بات کریں، وہ تو ہمیں بھی دھوکہ دے گئے، اور نئے آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہی جس سے کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی نقصان پہنچ سکے، یعنی وہ باجوہ صاحب کے نقشہ قدم پہ نہیں چل رہے، تو بیانیہ کیا ہوگا؟ اب مہنگائی آ جا کے رہ گئی ہے، تو یہ جو حکومت خود مہنگائی کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ اس کا جو اگلا بیانیہ ہے وہ مہنگائی ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔